बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज एक अहम और बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे कि 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया तोशाखाना रेफरेंस केस का, और इसमें इमरान खान नाअहल हो गए थे। ये केस किसने दायर किया था और तोशाखाना में जो तहाइफ है वो जमा नहीं हुए, या खान ने जो तहाइफ जमा नहीं किए, ये पता कैसे चला था और ये केस किसने दायर किया। बड़ी इंटरेस्टेड और मज़े की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। उस बंदे से आपकी मुलाकात कराने लगा हूँ। सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और उस मेहमान से आप लोगों की मुलाकात करने जा रहा हूँ। सीनियर सहाफ़ी है, उनसे बात करेंगे। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि जो साहिबान अभी फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं या जो अभी नए आए हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी पहुंच सके। तो जी नाज़रीन, आपको मिलवाते हैं जनाब मोस्ट सीनियर सहाफ़ी है और सहाफ़त पे अपना एक ग्रिप रखता है, जनाब राना इब्रार खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप कैसे हैं? सर, आपके बारे में तो बहुत सारे खबरें चल रही है और आप पता नहीं क्या कुछ चले, सोशल मीडिया तो इसके ऊपर कोई ग्रिप नहीं है, ना किसी का कंट्रोल है, तो वो जो जी में आया बंदा लिख देता है, बोल देता है। राना साहब, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिएगा एक आम लफ्ज़ों में कि आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी की जहन में ये समझ नहीं आ रहा कि तोशाखाना है क्या। हाँ, तोशाखाना मैं बता देता हूँ। तोशाखाना का फारसी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है खजाना। एक मिसाल के तौर पर मैं किसी डेलीगेशन में चला जाता हूँ या आप चले जाते हैं, आपको गिफ्ट मिल जाते हैं, वो गिफ्ट आपको पसंद आ जाता है, तो आप तोशाखाना से लेने का तरीक़ाकार क्या होता है? उसके लिए ये है कि तोशाखाना रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, उसके मुताबिक 15 दिन के अंदर या तो जमा करवाना होता है। अगर जमा नहीं करवाना है तो पहले 20% था, अब 50% हो गया है। उन रूल्स में तरमीम हो गई है। 50% उसकी कीमत पे करके एज पर मार्केट वैल्यू वो तोहफा अपने पास रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें वादे कर दूँ कि बहुत सारे जो गलत फहमियाँ, गलत इतलात, अफवाहें फैलाई हुई हैं, इसमें बहुत क्लियर है कि जो आप तोहफा रख सकते हैं उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, तो तोशाखाना रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफिस मेमोरेंडम में रिटेन करते हैं। और रिटेन के हवाले से मैंने इस पर काफ़ी काम किया, 2-2.5 साल हो गए हैं अब इस मामले को मैं इसको परसू करता रहा। तो जो भी रूल होते हैं उनके पीछे एक पहले एग्जेक्टिव समरी होती है, मैंने वो भी निकलवाई। तो उस एग्जेक्टिव समरी में रिटेन के बारे में ये लिखा हुआ है कि कोई गिफ्ट रिटेन क्यों किया जा सकता है, क्योंकि ये मेरे लिए यादगार है। जो तोहफा वसूल करने वाला है वो कहता है कि क्योंकि ये मेरे लिए यादगार है, ये मुझे फलां डिग्नेटरी ने दिया, मतलब फलां बादशाह ने दिया, फलां शहजादे ने दिया या फलां सदर वज़ीर आज़म ने दिया, ये मेरे लिए तारीखी लम्हा था, तो ये इसको मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। पास रखने का मतलब ये नहीं है कि उसने ख़रीद लिया। इसमें क्योंकि थोड़ा सा ये खुश हो जाती है, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपके नाज़रीन को बताऊँगा कि जो सरकारी तौर पर ख़रीदारी की जाती है या चीज़ें मतलब हुकूमती रूल्स में, कवानीन में मौजूद हैं, वो 3-4 टर्मिनोलॉजीज़ हैं। उसमें एक्वायर है, जब कोई सरकार ज़मीन, हुकूमत प्राइवेट ज़मीन एक्वायर लेती है, लोगों से ख़रीदती है किसी सड़क बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, उसके लिए एक्वायर होता है। और बाय है, परचेज़ है, प्रोक्योर है और रिटेन है कि आपने अपने पास रखने के लिए ये तोहफा लिया है क्योंकि आप समझते हैं ये मेरे लिए यादगार है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अपने पास रखने के लिए ले लिया, 20% या 50% मार्केट प्राइस पे कर दी और उसके बाद आप जाकर मार्केट में बेच देंगे, तो ये कानून की खिलाफवर्जी है। लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा जी इमरान खान तो अहल हो गया है। फिर मैंने जो कोर्ट रिपोर्टर हैं सुप्रीम, उन्होंने सारा बताया कि आज एक आर्डर हुआ है, वो इस हवाले से है कि इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए कि अगर आप इलेक्शन कमीशन का फैसला वक्ती तौर पर मुअत्तल नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन इमरान खान की खाली की हुई सीट पर ज़िमनी इलेक्शन करवा देगा। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि चलो हम आपकी बात इस हद तक मान लेते हैं कि जब तक हम इस अपील का फैसला नहीं करते, आर्जी तौर पर उस सीट NA-95 मियाँ वाली पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। इमरान खान आज भी नाअहल है
یہ سپریم کورٹ کا ورژن ہے، یہ الیکشن کمیشن کا ورژن ہے، جو اس حوالے سے افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ جھوٹی افواہیں، تو آپ کے اوپر 100% اعتماد کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو راز کی بات ہے۔ مجھے بھی کسی سے پتا چلا تھا کہ توشہ خانہ کے اندر عمران خان نے بہت بڑی واردات کی ہے، اور وہ واردات اس طرح سے ہوئی ہے کہ ایک پورا بیٹھ کر منصوبہ بندی کی گئی۔ ہوا یہ ہے جو واردات ہوئی توشہ خانہ میں عمران خان نے کی کہ ڈپٹی سیکرٹری نے جو 1 کروڑ روپے اگر مارکیٹ ویلیو تھی مثال کے طور پر کسی تحفے کی، تو 15 لاکھ روپے قیمت مقرر کی۔ 15 لاکھ کا 20% عمران خان نے جمع کروایا قومی خزانے میں اور وہ تحفہ لے لیا۔ اچھا، میرے بہت اسپیسیفک سوال تھے، میں نے پوچھا تھا کہ ڈیٹیل اسپیسیفیکیشن بتائی جائے ان گفٹس کی، اور ان کیس آف وہیکل انجن نمبر چیسے نمبر بتایا جائے، ان کیس آف الیکٹرانکس EMI نمبر وغیرہ بتایا جائے۔ وہ مجھے آج تک نہیں بتایا گیا۔ اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی کہ انڈر پرائسنگ ہوئی ہے، پہلے انڈر پرائسنگ کروائی گئی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو 20% پیمنٹ ہوئی ہے وہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ جس کو... یہ سر آپ بہت بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ہے نا، میرا 5واں سوال جو میری RTI ریکویسٹ میں تھا وہ یہی تھا کہ جو پیمنٹ کی گئی ہے وہ کس اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ میں نے اکاؤنٹ نمبر، اکاؤنٹ ٹائٹل، اکاؤنٹ ہولڈر کا نام، بینک کا نام، برانچ کا نام پوچھا ہے، کیونکہ فائل میں چیک رکھنا پڑتا ہے۔ تو وہ چیک عمران خان کا نہیں تھا، وہ بلکہ جو خریدار تھا تحفے کا، پہلے ہی مطلب تحفے کا مالک بننے سے پہلے اس کو بیچ دیا گیا، یہ غیر قانونی کام ہے، اور وہ چیک رکھا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک پورا پلاننگ نظر آتی ہے پریما فیشائی میں، کہ جس کے ذریعے پیسہ کمایا گیا عمران خان نے، اور میری اسیسمنٹ کے مطابق یہ کوئی 1 ارب روپے سے زیادہ کا اسکینڈل بنتا ہے۔ اس کے اوپر نیب ایکٹ کی کلاس 4 لاگو ہوتی ہے۔ نیب مجھے نہیں معلوم کہ کیوں خاموش ہے نیب کو اس کے اوپر نیب نے معذرت کے ساتھ بھی ڈیو ریسپیکٹ، نیب ابھی ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے، نیب تو اس کی انویسٹیگیشن ہی نہیں کر رہا ہے۔ نیب کو چاہیے تھا کہ اس کی انویسٹیگیشن کرتے اور پوچھتے اس ڈپٹی سیکرٹری سے کہ مثال کے طور پر اگر ایک رولیکس کی گھڑی تھی تو کیا آپ نے اس گھڑی کی اسپیسیفیکیشن لکھ کر رولیکس کمپنی کو ای میل بھیجی تھی؟ اس کو چاہیے تھا کہ ای میل بھیجتے رولیکس کمپنی کو، ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہ، اس کو ای میل بھیجتے کہ فلاں ماڈل کی جو گھڑی ہے فلاں اسپیسیفیکیشن والی اس کی پرائس کیا ہے، اور اس کے مطابق وہ پرائس فکس کرتا اور عمران خان سے اس کا 20% لیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو اس کی طرف آ رہا تھا کہ جو آپ نے سوال پوچھا کیس، اور وہ یہ ہے کہ میں نے جو کیس ہے نا میرے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ میں نے RTI ریکویسٹ بھیجی تھی، ایک مطلب اپلیکیشن بھیجی، یہ 23 نومبر 2020 کو بھیجی تھی، جب مجھے معلوم ہوا تھا۔ وہ رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 ہے، اس کے تحت بھیجی جاتی ہے، جو ہر شہری کو، جو بھی پاکستانی CNIC ہولڈر ہے، اس کو حق دیتا ہے کہ وہ کسی ڈپارٹمنٹ سے کسی بھی قسم کی معلومات مانگ سکے، اور اس ڈپارٹمنٹ کا سربراہ 10 دن کے اندر انفارمیشن پرووائڈ کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ مگر جب مجھے وہ نہیں دی گئی تو پھر میں، ایک ادارہ ہے پاکستان انفارمیشن کمیشن، جو آئینی ادارہ ہے، اٹانومس باڈی ہے، اس میں پھر اپیل کرنے کا حق دیتا ہے وہ قانون، جو ایکٹ میں نے بتایا۔ تو میں نے اپیل کی تھی، وہاں پر اپیل کا میرے حق میں فیصلہ ہوا تھا کہ 7 دن کے اندر جو معلومات میں مانگ رہا ہوں عمران خان کے تحفوں کے حوالے سے وہ دے دی جائے۔ اچھا، وہ بھی نہیں دی گئی، پھر بھی نہیں دی گئی۔ پھر میں نے اس آرڈر پر عمل درآمد کے لیے درخواستیں دی تھیں، انفارمیشن کمیشن خط لکھتا رہا۔ کہ یہ ہوا کہ میں نے 2021 میں، مئی 2021 میں، میں نے توہین عدالت کی درخواست جمع کروائی تھی پاکستان انفارمیشن کمیشن میں، وہ قانون کے مطابق سن سکتے ہیں۔ انہوں نے 8 جولائی 2021 کے لیے شوکاز نوٹس جاری کیا تھا سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو، اور بلایا تھا۔ وہاں پر وہ کوئی مطمئن نہیں کر سکے تھے، ان کو توہین عدالت کے تحت سزا ہونے والی تھی، مطلب سزا یہ ہوتی ہے کہ پینلٹی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ وہ انفارمیشن رکوانے کے لیے اور سزا رکوانے کے لیے حکومت پاکستان PTI کی گورنمنٹ اٹارنی جنرل کے تھرو ریٹ پٹیشن لے کر چلی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ میں نے عمران خان کے خلاف کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی کیس نہیں کیا، میری لڑائی تھی وہ انفارمیشن لینے کی۔ وہ جو کیس اس وقت بھی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے وہ انفارمیشن لینے کا کیس ہے۔ سوری رانا صاحب، آپ کی بات سے کاٹ رہا ہوں، میں اپنے ویوز کو اور PTI کارکنان کو
یہ کلیئر کر دو، اور آج یہ بات کلیئر بھی ہو گئی کہ رانا صاحب نے کوئی کیس دائر نہیں کیا ہے. حکومت گئی تھی انفارمیشن رکوانے، اٹارنی جنرل اس پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، تو وہاں پر مجھے پارٹی بنایا گیا. ہم فیس کر رہے ہیں ابھی نومبر کے آخر میں اس کی ڈیٹ ہے، مجھے یاد پوری نہیں آ رہی ڈیٹ، اس کی تاریخ لگی ہوئی ہے. ہم جائیں گے کیونکہ مجھے میری مطلوبہ انفارمیشن حکومت تبدیل ہونے کے باوجود اب بھی نہیں ملی ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم صحافی ہیں، ہمارا کوئی کام نہیں کسی پر الزام لگانا. ہم پارٹی نہیں بنتے کہ میں مطلب کہ عمران خان کی کرپشن کے اوپر کوئی الزام لگایا ہو کہ یہ تحفے بیچے ہیں اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے. ایسا کوئی کیس نہ میں نے کیا ہے، نہ میں نے کوئی درخواست ایسی دی ہے. میں نے یہ درخواستیں دی کہ مجھے یہ انفارمیشن چاہیے اور فلانا قانون مجھے حق دیتا ہے اس بات کا. جب انہوں نے مجھے انفارمیشن نہیں دی، پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلے پر عمل نہیں کیا، تو میں نے توہین عدالت کی درخواست دی تھی، جس سے بچنے کے لیے اس وقت کی حکومت ہائی کورٹ میں چلی گئی تھی اور ابھی تک وہ کیس چل رہا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. مجھے امید ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب جو ہیں میاں گول حسن اورنگزیب وہ اچھے جج ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ فیصلہ دے دیں گے. سال اوپر ہو گیا ہے، یہ 20 ستمبر 2021 کو حکومت گئی تھی ریٹ پٹیشن لے کر، تو اب نومبر آنے والا ہے، آج اکتوبر. مجھے امید ہے کہ وہ اگلی پیشی کے اوپر فیصلہ دے دیں گے میرے حق میں. اچھا سر، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ سنایا توشہ خانہ ریفرنس کیس کا، اس دن آپ کو کوئی نون لیگ کی طرف سے کہ گڈ یار زبردست ہو گیا، یا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی دھمکا ہے، کوئی کال شال، کوئی ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کی جہاں بات کرتے ہیں آپ، جب سے میں یہ انفارمیشن لینے کی جدوجہد کر رہا ہوں تو پی ٹی آئی کی طرف سے تو مجھے بے شمار دھمکیاں بھی دی گئیں اور میرے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی ہوئیں. میرے گھر تک ایجنسیوں کے لوگ گئے، میری والدہ کو دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، گھر میں لاش آنے کی بات کی گئی. اس کے علاوہ سبات میں ہم گئے ہوئے تھے تو سیدو شریف میں ہمارے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے حملہ کیا تھا، قاتلانہ حملہ ہوا تھا. میری نگرانی ہوتی رہی، میری ایک اخبار سے اور ایک ٹی وی چینل سے جابس ختم کروائیں، مجھے ٹرمینیٹ کروایا گیا، انفارمیشن منسٹر کے ذریعے ٹرمینیٹ کروایا گیا، اور ابھی بھی میرے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. مجھے اب بھی دھمکیاں ملی ہیں اور میری ٹرولنگ ہو رہی ہے، خاص طور پر ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا لیکن ٹویٹر پر، وہاں پر مجھے بے شمار دھمکیاں دی گئیں. اب بھی میں نے اسکرین شاٹ بنائے ہوئے ہیں، میں ایف آئی اے میں جانے کے لیے سوچ رہا ہوں. وہ تو سارا کچھ ہوا، میرے راجن پور میں میرے بھائی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کروائی گئی جو ابھی تک چل رہی ہے، وہ سارا سلسلہ تو ہوا. لیکن یہ بات ہے کہ میں مطمئن بھی ہوں، یہ انفارچونیٹ نہیں ہے، پر میں مطمئن بھی ہوں کہ مجھے حکومتی جماعت کسی کی طرف سے کوئی بھی اپریسیشن کا میسج نہیں ملا اس فیصلے کے آنے کے بعد، اور نہ ہی میں اس کے کوئی جو ہے نا توقع کرتا ہوں. ہمارا یہ کام ہوتا ہے، ہم اپنا کام کر دیتے ہیں. ایک حقیقت ہے لیکن وہ خفیہ رکھی جا رہی ہے، ہم نے اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آنا ہے. اب اداروں کا کام ہوتا ہے، نیب کا کام ہے، ایف آئی اے کا کام ہے، کسی اور عدالتوں کا کام ہے کہ وہ قانون پر عمل کروائیں. وہ کوئی کرپشن ہے، کوئی بے قاعدگی ہے، کوئی بددیانتی ہے، اس کے اوپر فیصلہ دیں، وہ ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. ہم نیوٹرل ہوتے ہیں، جہاں پر بھی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اس کی ہم لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں. رانا صاحب بہت بہت شکریہ، اور میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ رانا صاحب نے بڑی تفصیل سے اور ڈیٹیل سے بات کی. جو غلط فہمیاں جو پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں ان سے ذرا اجتناب کریں. رانا صاحب نے کلیئر کٹ بات کی ہے. جو دوست جنہوں نے چینل نہیں دیکھا یا وہ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ آپ کلک ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی پہنچ سکے. تو دے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.